नाज़रीन, आवाम तक में हाजिर हूँ कुर्बान बलोच। आज इस खित्ते के एक नामवर शख्स की बरसी है। वो शख्सियत है साईं GM सैयद। साईं GM सैयद की सियासत प्रो पाकिस्तान, उसके बाद फिर एक उसकी पे एक छाप लगी बगावत की, बागी होने की। साईं क्या रहे, उसकी तारीखी पस मंज़र पे आज हम बात करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। आज साईं GM सैयद की शख्सियत और उसकी तारीखी जदोजहद के हवाले से, उसकी किरदार के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं प्रोफेसर इनाम भट्टी। हमारा सवाल इनाम भट्टी साहब से, प्रोफेसर से यही होगा कि साईं GM सैयद जो एक उसकी तारीखी जदोजहद है, आज उसकी 25वीं बरसी मनाई जा रही है और कोरोना की वजह से आज उसके जो पैरोकार हैं उसकी बरसी की उन्होंने जो तकरीबात हैं वो मौखर कर दी हैं। साईं GM सैयद का भी पैगाम यही था कि इंसान वो अव्वल है, बाकी सारी चीज़ें सानवी हैं। और मैं समझता हूँ कि साईं GM सैयद की नज़रे की फतेह ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में ख़ास करके उसके सूबा सिंध में आज भी उसके नज़रिए की ये जीत है कि वहाँ भी कोरोना की वजह से जो हालात बनी है वहाँ इंसानियत को फोकियत दी जा रही है। मज़हब, नमाज़ें, तरावी, बाकी चीज़ें इंसानियत से मंसूब हैं। अगर इंसानियत रहेगी, ज़िंदगी रहेगी तो ये चीज़ें भी होती रहेंगी। तो हम आज बात करेंगे साईं GM सैयद के किरदार पे, उसके सियासी जद्दोजहद के हवाले से इनाम भट्टी से। बड़ी मेहरबानी कुर्बान साहब, आपका शुक्रिया। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज साईं GM सैयद, जिसको सिंध के लोग सिंध का साईं भी बोलते हैं और सन का साईं भी बोलते हैं, उसकी बरसी है। GM सैयद का ताल्लुक अगर हसब नसब के हिसाब से देखा जाए तो वो काज़मी सैयद हैं और उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो सन 801 से 806 हिजरी के दौरान अमीर तैमूर लंग के साथ एक सैयद जो है वो हेराती यहाँ सिंध में आए थे और उसी के ही खानदान से फिर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई भी है, पीर पागारू का खानदान भी है, मटियारी सादात भी हैं और ये साईं GM सैयद का खानदान भी है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो उसका खानदान जो है काज़मी सैयद है और काज़मी सादात हजरत अली के निस्बत से हक और सच के पैरोकार रहे हैं या उसके समझे के दाई रहे हैं। उसी तसलसल में उसके जो परदादा हैं साईं GM सैयद के, शाह हैदर सनाई सिंध के एक वो किरदार रहे हैं जो जब समा दौरे हुकूमत में मीरा मोहम्मद जौनपुरी मेहदवी तहरीक लेकर सिंध से गुजर रहे थे तो उसको सन के इलाके में शाह हैदर सनाई ने उसको रोका था और उसके काफिले को वहां से वापस जाना पड़ा था। उसकी जो कश्तियां थी वो सारी जलाई गई थी। उसके साथ ही साथ मखदूम बिलावल सिंध के एक बड़े तारीखी किरदार हैं जो औलिया भी रहे हैं, वली भी रहे हैं, उसके साथ साथ एक कौमी हीरो भी रहे हैं। वो समझें कि शाह हैदर सनाई के भी मुर्शिद थे और उसी तवस्सुत से खुद GM सैयद के भी मुर्शिद थे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो साईं GM सैयद एक वहदतुल वजूदी सूफी जो तसलसल है उस फिरके से उसका उस दीनी तौर से ताल्लुक रहा है और वो खुद को हमेशा सूफी ही कहलाते रहे हैं। और उसी हिसाब से ही उसका जो बचपन से सियासत में आना हुआ है वो बुनियादी तौर पर उसी जमाने में भी, अंग्रेजों के जमाने में लोगों के साथ नाइंसाफी और बर्बरियत और जबर और इस्तेहसाल जो था उसके खिलाफ वो उठ के खड़े हुए थे। और पहली उसकी शुरुआत बचपन की उम्र में, यानी समझें कि उस वक्त में उसकी उम्र कोई 12 या 14 साल थी, तब उसने खिलाफत तहरीक जो है लाड़काना में खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शिरकत की थी और उसका दूसरा जो इजलास हुआ था उसने खुद सन में उसको होस्ट किया था, यानी उसके मेजबान बने थे। बावजूद इसके कि वो बचपन में ही छोटी उम्र में जब कुछ महीनों के थे तो उसके वालिद को शहीद किया गया था, तो वो अंग्रेजों के हुक्मरानी के तरीकेकार के हिसाब से
کوर्ٹ آف وارڈ کی انڈر میں تھا، یعنی اس کی ساری ملکیت، زمینیں وغیرہ سب جو تھی وہ انگریزوں کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی اور اس کی وہ پرورش وہ کرتے تھے. تو انہوں نے اس کو منع بھی کیا کہ آپ یہ خلافت کانفرنس جو ہے سن میں نہ بلائیں، نہیں تو آپ کو کورٹ آف وارڈ کی جو ماہانہ ملتی ہے وظیفہ وغیرہ وہ نہیں ملے گا، لیکن وہ نہیں مانے. یہ ایک اس کے جو خون میں، اس کے جو جین میں شامل تھا کہ ہر ناانصافی کے ساتھ بغاوت کرنا اور غریب محکوم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا، وہ اس کا تسلسل رہا. پھر پوری اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ جب دادو کے لوکل کاؤنسل کے وائس چیئرمین بنتے ہیں، یا ماحال مانجھن کی ایک جماعت بناتے ہیں، یا کراچی لوکل بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ اور اس کے بعد پریزیڈنٹ بنتے ہیں، یا 1936 تک جو ہے جب سندھ بامبے کی پریزیڈنسی کے انڈر میں تھی، تب تک سندھ کے اندر جو اس کے سارے کام رہے ہیں وہ عوامی فلاح، غریب لوگوں کی بہبود اور غلامانہ طور حکمرانی، جو طرز حکمرانی ہے اس کی مخالفت کرنا رہا تھا، اور وہ اسی سے ہمیشہ ٹکراتے رہے. پھر وہ اسی دوران خلافت کے بعد کانگریس میں رہے، علامہ مشرقی کے ساتھ خاکسار تحریک میں بھی رہے، کیونکہ اس کو سادگی، سچائی، ایمانداری اور لوگوں کی مدد کرنا وہ اس کے سمجھیں کہ خون میں شامل تھا، اور اسی حساب سے اس نے کانگریس جوائن کیا. جب 36 میں سندھ اسمبلی بحال ہو گئی، جو ہندوستان کے اندر تبدیلیاں آ چکی تھیں اس وقت میں، جب حکومت کا وہاں پر آل انڈیا گورنمنٹ کا نظام بنا تھا، تو جب سندھ گورنمنٹ بنی، سندھ کی پریزیڈنسی آف بامبے سے علیحدگی ہو گئی، تو پھر وہ سندھ اسمبلی کا حصہ بنے. تو اسی دوران پھر جو سندھ کانگریس تھی، تو سندھ کانگریس بھی وہ جو تصور، وہ جو خیال جو سائیں جی ایم سید کے پاس تھا کہ سندھ کے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو اس کی خوشحالی، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، وہ جب نظر نہیں آیا تو پھر اس نے دیکھا کہ مسلم لیگ جو ہے اس کو دیکھا جائے، کیونکہ وہ ایک تو پاکستان اس وقت تک تو کوئی تصور نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ برصغیر کے اندر متحدہ ہندوستان جو ہے اس میں جو بھی چھوٹی اکائیاں ہیں، اس وقت میں بھی یہی والا سسٹم تھا کہ دوسرے جو پروونسز تھے ان کو اپنے حقوق نہیں مل پا رہے تھے. تو اس وقت میں ایک یہ بڑا سوال اٹھا کہ وہ علاقے جہاں پر مسلم اکثریت ہے، تو ان کی جو حکومت ہے وہ ان کے حکومت کا طرز حکمرانی کس طرح ہونا چاہیے. تو یہ بات آگے بڑھتی گئی. پھر وہ اس نے مسلم لیگ کو اتنا سندھ کے اندر پھیلایا کہ پہلے وہ مسلم لیگ جو صرف چند امیر امراء اور شرفا کے گھروں کی سیاست کی داشتہ ہوا کرتی تھی، وہ نکل کے عوام تک چلی گئی، کیونکہ جی ایم سید اس زمانے میں ایک عوامی لیڈر تھے. سندھ کے لوگ اس کو ایک عوامی شخصیت کے طور پہ جانتے تھے. اور یہ آپ کو حیرت ہوگی سب کو سن کے کہ 46 تک جو ہے سندھ کے اندر جناح کو اتنا نہیں جانا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا سندھ کے دیہات میں یا گاؤں میں، جتنا سائیں جی ایم سید کو جانا پہچانا جاتا تھا. اور اسی نے ہی مسلم لیگ نے ہی جناح کو جو ہے پورے سندھ کے اندر جو ہے روشناس کرایا اور آگے لے آیا. لیکن ہوا یہ کہ جو 40 کی قرارداد تھی اس میں یہ تھا کہ وحدتیں جو بھی ہیں، جو اکائیاں ہیں جہاں پر مسلم اکثریت ہے، ان کی ایک علیحدہ ریاست ہوگی اور ان ریاستوں کی آپس میں ایک فیڈریشن بنے گی. اسی بنیاد پر 1943 میں سندھ اسمبلی کے اندر باوجود حزب اختلاف میں ہونے کے سائیں جی ایم سید نے وہ قرارداد پیش کی جو پاکستان کی بنیاد بنی. اور اسی بنیاد پر برصغیر میں یہ ممکن بنا کہ پاکستان بنے گا، کیونکہ پاکستان ہندوستان کے اندر وہ مسلم ریاستیں جس میں مسلم اکثریت ہے وہ چاہتی ہیں کہ ان کا الگ وطن ہونا چاہیے. وہ بات آگے چلی. جب 46 کا دور آیا تو 46 کے دوران مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی جو ہے اس نے 40 اور 43 والی سندھ کی قرارداد کو ملیامیٹ کر کے، جو ابھی بھی وہاں پر مینار پاکستان پر لکھا ہوا ہوگا، آپ اگر دیکھیں گے تو ایک بورڈ وہاں پر لکھا ہوا ہے جو 40 کی قرارداد ہے، جس میں ان سب ریاستوں کو اپنے آٹونامس ساورن پروونسز کے طور پر قبول کیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد 40 کی مئی کی میرے خیال میں کوئی مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ کی قرارداد ہے جس میں اس سارے کو ملیامیٹ کر کے پاکستان کو ایک نئے رخ سے بنانے کی کوشش، جو خواہش ظاہر کی گئی. تو اسی 46 کے دوران جناح صاحب کے ساتھ سائیں جی ایم سید کے اختلافات شروع ہو گئے، جس پر اس کی بڑی ایک خط و کتابت بھی ہے، وہ اس کی لائبریری میں ابھی تک موجود ہے. اس کے بعد اس میں یہ بھی ایک چیز آئی کہ وہ لوگ جو انگریز سرکار کے دور کے دوران
انگریزوں کے ہی حکمرانی کے ساتھ ان کے سمجھیں کہ ہم کہیں کہ ان کے پیروکار تھے یا پیشکار تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، انہی لوگوں کو جب ٹکٹ دینے کا مسئلہ آیا تو اسی پر سائیں جی ایم سید نے جناح صاحب سے اختلاف کیا کہ سندھ کی مسلم لیگ کی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ جو ڈیسیشن کرے گی ٹکٹس جن کو دینی چاہیے ان کو ٹکٹ دینا چاہیے، لیکن یہ اختلاف بڑھتا گیا اور 46 مئی سائیں جی ایم سید نے مسلم لیگ کو چھوڑ کے اپنی پروگریسو مسلم لیگ بنائی. اور یہ پروگریسو مسلم لیگ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھی، جناح کے پاکستان بننے سے پہلے بھی بہت مرتبہ مسلم لیگ ٹوٹ چکی تھی، دوسرے گروپ بن چکے تھے، لیکن یہ پاکستان کے بعد کنٹینیو پروگریسو مسلم لیگ رہی. پھر سائیں جی ایم سید نے اس کے بعد سندھ متحدہ محاذ بنایا، اسی کے بنیاد پر اسمبلی میں الیکشنز لڑے. لیکن آہستہ آہستہ ہوتا یہ گیا کہ پاکستان جس بنیاد پر بنا تھا کہ مسلمان اور بالخصوص وہ جو محکوم لوگ ہیں جن کو اپنے حقوق نہیں مل پا رہے، اور وہ طبقات جو متوسط ہیں جن کو اپنی صحیح زندگی کی ضروریات بھی ریاست نہیں دے پا رہی، تو پاکستان کی خواہش اس کے لیے تھی کہ وہ بنے گا. اور یہ جو جتنی بھی تاریخی وطن ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، بنگلہ دیش ہے، بنگال تھا اس وقت میں، وہ ہے بلوچستان، کے پی کے جو ابھی کے پی کے ہے اس وقت میں این ڈبلیو ایف پی تھا، تو وہ ایک آزاد خود مختار ریاستوں کے طور پر ہوں گی اور فیڈریشن ہوگا. لیکن ایک پاکستان کا المیہ یہ ہوا کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس تھے جن کے اپنے مستقل مفادات تھے، وہ چند افراد تھے. ان چند افراد نے ان لوگوں کے جو صاف کردار تھے، شفاف تھے، جن کی دامن پر پورے سیاسی پیریڈ میں کبھی کوئی داغ نہیں لگا تھا، ان لوگوں کو انہیں پسے پشت ڈال دیا، پیچھے دھکیل دیا. اور وہی لوگ جن کے آباء و اجداد غلام ابن غلام رہے، انگریزوں کے پٹھو رہے، ان پٹھوؤں کو ہی آگے لے آئے اور یہ اختلافات بڑھتے گئے اور یہاں تک آ کے نوبت پہنچی. قائد اعظم سے آپ بتا رہے ہیں کہ سائیں جی ایم سید کے اختلاف 1946 میں ہوئے، تو اس کے بعد 1947 میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت بھی تو جی ایم سید اس کے حامی تھے. اگر حامی تھے تو اس کے بعد وہ اس نے اس کا جو نظریہ ہے وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ود ان پاکستان اصل میں اب یہ ہوا نا کہ اب یہ تھا کہ جب اس میں متحدہ ہندوستان والا تصور تھا تو اس میں بھی یہ ایک چیز تھی کہ جو باقی تاریخی طور پر وطن ہیں، قومیں ہیں، ان کی قبولیت نہیں کی جا رہی تھی، تو یہ اندیشہ تھا کہ پاکستان میں ان قوموں کو قبول کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ ہندوستان کے اندر بھی اس وقت بھی یہ چیز کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک ہندو مذہب کی جو ہے وہ بالادستی ہو. تو یہاں پر ایک ایسا تصور ہوا کہ یہ پاکستان کی ریاست مذہب سے الگ ہوگی، کیونکہ مذہب اور ریاست کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا. مذہب ہر انسان کا انفرادی جز ہوگا اور ریاست ایک جو ہے اپنے جو جدید طور طریقے ہیں ریاست کے سیاست کے چلانے کے اس پر ہوگی. تو لیکن ہوا یہ کہ جناح صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد، اور جلدی سے پھر پاکستان جو قرارداد مقاصد پیش کی گئیں اور اس کے بعد جو جتنے بھی طریقہ کار چلائے گئے، پھر وہ جو مارشل آئیں چلیں، جو ایوب کا دور آیا، یحییٰ کا دور آیا، اسکندر مرزا کا دور آیا، جو بھی ادوار آئے ان سب میں صرف اس متوسط طبقے نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں جوڑی اور انہی کے بنیاد پر ریاست کو چلانے کی کوشش کی. اس کا ہی نتیجہ ہوا کہ 70s میں وہ بنگالی جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے مسلم لیگ بنائی، وہ پاکستان سے الگ ہو کے اپنا بنگلہ دیش بنا کے الگ ہو گئے. تو یہی ایک جو روش چلی تو اسی کا ہی سبب بنا کہ 70s کے دوران سائیں جی ایم سید نے بھی یہی دیکھا کہ پاکستان کے اندر کیونکہ ہماری قوم کو اپنی قومی تشخص کی جو بقا ہے یا اس کی جو اس سے جب انکار کیا جا رہا ہے تو اس کا کوئی اور راستہ نہیں تھا اس کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اپنی علیحدگی کی بات کرے. اور اسی کے ہی بعد میں پھر وہ زیادہ طاقتور بنے، کیونکہ اس پورے عرصے میں جب اس کو قید و بند میں رکھا گیا، قید و بند میں تو وہ تا دم رہے، تا مرگ اس کی جو فوتگی ہوئی وہ بھی نظر بندی کی حالت میں ہوئی، ہر حکومت اس کو قید و بند میں رکھتی آئی. لیکن وہ بنیادی طور پر ایک فکری سیاستدان تھے اور وہ ایک فکر دینے والے تھے جس کا بنیاد یہ تھا کہ لوگوں کی آزادی، ہر عام انسان جو ہے وہ خوشحال ہو، آزاد ہو. وہ اس کے پاس ایک تصوف کا جو شاہ صوفی عنایت کا تصور ہے وہ بھی تھا،
اس کے پاس وہ شاہ لطیف کی سندھ جو آزاد اور خود مختار ہو، جس میں وحدت الوجود کا اثر ہو، جس کے پاس پوری دنیا کو امن کا پیغام دینے کا پیغام سندھ تھا، وہ تھا، یہ ساری چیزیں تھی. اس کے پاس کوئی بھی نہ تو نفرت کی چیز تھی، نہ اس کو کوئی کسی سے کوئی بغض تھا، نہ کوئی اس کو متبھید تھا کہ یہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں. اس کو تو اتنا ہی لطیف سے بھی محبت تھی جتنی اتنی ہی بلے شاہ سے بھی تھی، تو شاہ فرید سے بھی تھی، اتنا ہی اس کو سب کے ساتھ. اس کے لیے تو انسان سب برابر تھے. لیکن جو طرز حکمرانی تھا، اس طرز حکمرانی جب استحصال ہوتا ہے، جب اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، تو پھر اس کے پاس سیاست میں راستے نکالنے پڑتے ہیں کہ آپ کون سے راستے پر چلیں گے. جیسے شروع میں وہ خلافت تحریک میں بھی تھے، پھر کانگریس میں بھی تھے، پھر مسلم لیگ میں بھی تھے. جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد بھی اگر سندھ کے لوگوں کو اپنی ایک قومی شناخت نہ ملے اور اپنے قومی جو وسائل ہیں ان کے اپنے اختیارات نہ ہوں، تو اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ بنگالیوں کی طرح اپنی علیحدگی کی بات کرے. لیکن اس کے بعد بھی اس نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی ریاست ان چیزوں کو قبول کرے کہ پاکستان ایک ملٹی نیشنل جو سمجھیں کہ ایک قوم نہیں بلکہ ایک متحدہ قوموں کی قومیت ہے. جو ریاست ہے اس کے اندر مختلف ریاستیں ہیں، تو ان کو لے کے جب ساتھ چلیں گے، ہاں تاریخ میں یہ ممکن ہے آگے چل کے جب وہ مسلسل ایک ساتھ چلیں گی تو یہ ممکن ہے کہ آگے چل کے وہ ایک قوم بھی بن جائیں. جب ان کے سیاسی اقتصادی مفادات ایک جیسے بنیں گے، لوگوں میں جب کوئی اختلافات نہیں رہیں گے، تو وہ پھر دوبارہ ایک قوم ایک خمیزے میں جو ہے جڑ سکتی ہے. لیکن اگر وہ اس طرح رہے گا کہ پانی کے بھی مسائل ہوں، نوکریوں کو بھی مسائل ہوں، وسائل کے بھی مسائل ہوں، تو اس پر جب اختلافات رہیں گے تو وہ ایک قوم نہیں جڑ سکتی. پھر وہ قومیتیں رہیں گی، ان کا آپس میں ٹکراؤ بھی رہے گا اور وہ کبھی بھی پھر ایک نہیں ہو سکیں گی. تو اس کی تو کوشش یہ تھی کہ یہ جو انڈس سویلائزیشن ہے وہ ہسٹوریکلی ایک رہی ہے، وہ کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اس کو یہاں کے حکمرانوں نے بڑھنے نہیں دیا، اس کی آگے رکاوٹیں ڈالی. اور یہ ابھی تک جو ہے وہی سسٹم چل رہا ہے کہ ہم کو ایک ساتھ چلنے کے لیے زیادہ مسائل درپیش آ رہے ہیں. ناظرین، یہ تھے پروفیسر انعام بھٹی. پروفیسر انعام بھٹی نے سائیں جی ایم سید کی زندگی، اس کی سیاسی جو تحریک ہے، اس کی جد و جہد ہے، اس پہ روشنی ڈالی. اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ صوفی منش پولیٹیشین تھے، اور اس کا جو اس کی تحریک تھی، اس کی جد و جہد تھی کہ جو بھی قومیں ہیں اپنے دھرتی کے، اپنے سرزمین کے ورثہ ہیں، ان کو حقوق ملیں اور ان کی ایک اپنی شناخت برقرار رہے. جب یہ چیز نہیں ہوئی تو اس کے مسلم لیگ سے اختلاف ہوئے اور اس نے اپنی ایک الگ سے ایک سیاسی جدوجہد کی. اس پروگرام کو دیکھیے اور اس پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا.